अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। कुरान स्टडी में हम पहुंचे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 62 हमने कल पढ़ लिए। आज हम 63 से कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, कुछ बातें आयत नंबर 62 के ताल्लुक से जो कुछ गलत फहमियां हैं बाज लोगों की, जो मुझे बाद में याद आई, मैं सोचा कि ये भी कवर कर लेना चाहिए। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई ये जो आयत हम देख रहे हैं ना, ये बाज सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर मुस्लिम्स की एक फेवरेट आयत है। मतलब वो लोग इस आयत को कोट करके ये बताते हैं कि इस आयत में जो दिया है, जो यहूदी है, नसारा है, साबीन है और ईमान वाले हैं, ये सब के सब कामयाबी पाएंगे जिनके पास भी ईमान है अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, और अच्छे अमाल करते हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पर जिक्र जो नहीं है वो है नबियों पर ईमान का जिक्र नहीं है और अल्लाह की किताबों पर ईमान का जिक्र नहीं है। तो कहते हैं अल्लाह की किताबों पर ईमान के बगैर भी कोई यहूदी हो, नसारा हो, सबके सब कामयाब है। तो ये ऐसे सेक्युलर किस्म के प्रोग्राम्स में ये आयत पेश की जाती है, बाज इस तरह के लोग करते हैं पेश। लेकिन वो क्या खयानत करते हैं इसके अंदर? सबसे पहले जो ईमान ले आए अल्लाह पर, जो यहाँ पे दिया है ना कि मन आमना बिल्लाही, जो अल्लाह पर ईमान लाए, तो जाहिर सी बात है अल्लाह पर ईमान में शिर्क ना हो, हाँ, में कुफ्र ना हो। और जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि अल्लाह ने जब रसूल को भेजा, अल्लाह ने अपनी किताब को भेजा, तो जो जानते हुए अल्लाह के रसूल की बात को देखते हुए ना माने, तो उसने अल्लाह को नहीं माना। जो अल्लाह के रसूल को नहीं मानता है उसने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के रसूल का इनकार करता है वो अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह की किताब का इनकार करता है वो अल्लाह का इनकार किया। क्यों? क्योंकि रसूल को भेजा किसने? रसूल को का इनकार करना रसूल के भेजने वाले का इनकार है। आप बात को समझें। तो मन आमना बिल्लाही के तहत ही वो बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है जैसा वो बताने की कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई अगर मान लो कि जो आज का क्रिश्चियन है, मिसाल के तौर पे, जो ट्रिनिटी में मानता है, और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह मायदा में सूरह 5 आयत नंबर 73 में फरमाया, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, वो लोग कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, जो कहते हैं अल्लाह तीन में एक है, हाँ, सालिसु सलासा, तो ये कुफ्र करते हैं। और जो कहते हैं लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह मसीह इब्न मरियम, जो लोग कुफ्र करते हैं, जो कहते हैं कि मसीह इब्न मरियम अल्लाह है, यानी गॉड है, तो वो लोग कुफ्र करते हैं। तो जाहिर सी बात है ना, वो आमना बिल्लाही, मन आमना बिल्लाही जो यहाँ दिया है उसके तहत तो डिस्क्वालीफाई हो गया ना वो बात। और वल यौमिल आखिरी, क़यामत के दिन पे ईमान रखते हैं, जैसा ईमान अल्लाह ने बताया वो ईमान। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे बाज लोग मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट हमें बचा लेंगे, या बाज लोग जो दूसरे कंसेप्ट है उनके आखिरत के ताल्लुक से, तो यौमुल आखिरत पे, क़यामत के दिन पे ईमान जैसे इस्लाम ने सिखाया। वो अमिला सॉलिहा, नेक काम करते हैं। नेक काम क्या है? नेक काम वो है जो अल्लाह ने बताया कुरान में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हदीस में, ये नेक काम है। अब नेक अगर जनरल छोड़ दो ना, तो कोई बोलेगा क्या नेक है? कोई चोर चोर बोलेगा, रॉबिन हुड बोलेगा कि चोरी करके अमीरों से माल लेके गरीबों को देना नेकी नेक काम है। तो नेकी क्या है, ये ऐसे अगर आम लोगों पे छोड़ दें, तो आज तो लोग बोलते हैं कि क्या क्या चीजें, बोले बेहया ये नेक काम है, ये लिबरेशन है, फ्रीडम है। तो नेक काम का डेफिनेशन चेंज होता जाता है ना लोगों में। तो नेकी क्या है? एक जगह पे कहीं पे सूद को नेकी समझ रहे हैं वो लोग, सूद का काम करना नेक काम है, हम लोग सूद पे पैसे देते हैं। तो ये क्या होता है, नेकी का डेफिनेशन चेंज होता है। यहाँ पे नेकी क्या है? जो अल्लाह बताता है, जो इल्म वाला है, जानता है, वो अमिला सॉलिहा, नेक काम क्या है। तो ये बात भी इसका रेपिटेशन है। और मैंने आपको बताया था सूरह आल इमरान की सूरह 3 आयत नंबर 85 साथ में पढ़ते हैं, तो आपके लिए आंसर आ जाएगा, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा वो उसमें से वो कभी कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं दो तीन पॉइंट्स और मेंशन करना चाहता हूं। यहाँ पर जो यहूदी जो आया है, यहूदी, अब यहूदियों को यहूदी क्यों कहा गया है, इसके बारे में इब्न कसीर में एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। उन्होंने सूरह आराफ सूरह 7 आयत नंबर 156 से कनेक्ट किया है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना हुदना इलैक, इन्ना हुदना हुदना इन्ना हुदना इलैक, कि हम हुदना हुदना यानी हम वापस आते हैं, इलैक तेरी तरफ हम वापस आते हैं, हम तौबा करते हैं, तेरी तरफ हम वापस लौटते हैं। तो हुदना इलैक से यहूदी, यानी यहूदी का मतलब ये है, यहूदी का मतलब है कि तौबा करने वाला, तौबा करने वाला, हुदना इलैक से आता है, इन्ना हुदना इलैक। नसारा का मतलब क्या है? तो नसारा का मतलब के अंदर अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। मन अंसारी इल्लल्लाह, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मन अंसारी इल्लल्लाह, कौन बनेगा मेरा मददगार अल्लाह के रास्ते में, तो इससे भी हो सकता है। इमाम इब्न कसीर एक बात बताते हैं। और नाज़रत,
جو نصرہ جو نازرت جسے جو شہر کو کہتے ہیں وہاں کے لوگ تھے. یہ تو نصارہ شاید ہو سکتا ہے وہاں سے آ رہا ہے, یہ قول بھی نسبت کی گئی ہے قتادہ کی طرف یا ابن جریج اور عبداللہ ابن عباس کی طرف بھی اس کی نسبت ہے کہ یہ وہ لوکیشن کے اعتبار سے نصارہ لفظ آتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا کہا گیا اس آیت میں, آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کو کیا کہا گیا, ان الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے. تو یہاں پہ ایمان کی بات ہے, کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو ایمان کی گہرائی اور یقین جو ہے نا, یہ بہت بڑی خصوصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. تو یہ انہیں آمنو کہا گیا. حالانکہ ایمان والے وہ لوگ بھی تھے جو پچھلی قوم والے, وہ بھی ایمان والے تھے, لیکن ان کو یہ لوگوں کو یہ لقب سے کہا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ادعوا المؤمنین باسمائہم, مومنوں کو ان کے ناموں سے پکارو, الذی سمى اللہ, اللہ جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. تو المسلمین المومنین عباد اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلم, جو مسلم نام دیا, مومن نام دیا, اور عباد اللہ نام دیا. تو مومنین نام سے ہمیں کہا گیا ہے ان الذین آمنوا, تو خصوصیت یہ بتائی گئی ہے مومنوں کی. چلیے یہ دیکھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اس خوفناک واقعے پر جس کے ذریعے بنی اسرائیل کو ڈرایا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, کہ ہم نے تم سے میثاق لیا. میثاق یعنی کیا؟ عہد و پیمان لیا, کویننٹ لیا, وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور. طور کو یعنی کہ ہم نے پہاڑ کو اٹھایا. طور عام طور پہ جو عربی زبان کے اندر جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ طور اس پہاڑ کو بولتے ہیں جس کے اوپر ویجیٹیشن اگتی ہے. اگر ویجیٹیشن ہے اس کے اندر ہریالی ہوتی ہے, ایسے پہاڑ کو طور بولتے ہیں. جس کے اوپر ویجیٹیشن یا ہریالی نہیں اگتی اس کو طور نہیں بولتے. تو طور کسے بولتے ہیں یہاں پہ دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور کیا کہا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. واقعہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ, انہیں کہا کہ لازم پکڑو جو تمہیں دیا گیا ہے. کیا دیا گیا ہے؟ ما آتیناکم, جو تمہیں دیا گیا ہے. تو وہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ اس سے مطلب ہے تورات. ہاں تورات, یہ حسن بصری کا قول ہے, تفسیر میں کثیر میں موجود ہے. تورات اس سے مراد ہے. خذوا ما آتیناکم بقوہ, ہاں مضبوطی سے پکڑو. بقوہ مضبوطی سے پکڑو مطلب لازم پکڑو. اور اس کے اندر لازم پکڑو کے اندر مجاہد رحمہ اللہ تابعی ہے, ان کا قول ہے کہ بالکل اسٹرکٹلی اس کے مطابق چلو, مطلب لازم اس کے مطابق چلو. بقوہ, بقوہ ان کو یہ کہا گیا تھا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, جو اس میں ہے اس کو یاد کرو, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, آپ دیکھیے کہ یاد کرو اس میں جو ہے انہیں کہا گیا تھا کہ وہ جو کتاب تورات جو انہیں دی گئی تھی اس میں جو ہے اس کو یاد کرو, مطلب اس کی یاد دہانی کرو, مطلب پڑھو, غور کرو, امپلیمنٹ کرو, عمل کرو. ابو العالیہ اور ربی کا قول ہے یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھو تورات کو, اس پہ عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور اس میں یہ بھی ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, ذکر کرو اس کے جو اس میں ہے, یعنی ایک دوسرے کو بتاؤ بھی, نصیحت بھی کرو, ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور یہ کہا گیا. اب یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس آیت کو کنیکٹ کیا ہے ایک اور آیت کی قرآن سے جو سورہ اعراف میں ہے, سورہ 7 آیت نمبر 171 سے. اور اس آیت میں کیا آتا ہے, چلیے وہیں پہ دیکھتے ہیں. اس آیت میں 171 نمبر کی آیت جو ہے اس کے اندر یہ آتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا, كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ, جیسے کہ وہ ایک اوپر وہ جو چھت تھی, پہاڑ کو ایسے اٹھایا جیسے کہ چھت تھی. تو یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تورات کو ماننے تیار نہیں تھے, اس پہ عمل کرنے تیار نہیں تھے, جو اللہ کی طرف سے کتاب آئی تھی تو اس کو ماننے تیار نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا, کأنہ ذلۃ, جیسے کہ اوپر ایک سائے جیسا اوپر, یعنی پہاڑ اس طرح سے اوپر آ گیا تھا. اور پھر ان کو کیا کہا گیا, خذوا ما آتیناکم بقوہ وظنوا انہ واقع بہم, انہیں ایسا لگا جیسے کہ پہاڑ ان کے اوپر گر پڑے گا. اور پھر تب ان کو کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ, کہ لازم پکڑو جو تمہیں دیا گیا ہے قوت کے ساتھ, یعنی تورات پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, جو اس میں ہے اس چیز کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو. مطلب اس طرح سے بھی اتنا ڈانٹ ڈپٹ کر کے ٹھیک کیا گیا تھا ان کو, اتنا ڈانٹ ڈپٹ کر کے.
یعنی آپ سوچو کتنا احسان ہے اللہ کا کہ اس طرح سے ان کو ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا دیا گیا. سوچو آپ سوچو کتنی بڑا واقعہ ہے. لیکن پھر کیا معاملہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو اللہ کی بڑی نعمتیں ذکر کی, اللہ تعالیٰ نے بڑی باتیں جو ذکر کی اس میں سے یہ بھی ذکر کیا. اور پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم, پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے. مطلب یہ لوگ اس کے بعد بھی پلٹ گئے. من بعد ذالک, اس کے بعد بھی, مطلب اس کے بعد بھی پلٹ گئے. فلولا فضل اللہ علیکم, اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تم پر, ورحمتہ, اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تم پر, لکنتم من الخاسرین, یقیناً تم ان لوگوں میں سے ہو جاتے جو نقصان اور خسارے میں ہے. تو یہاں پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا. فضل آپ یہ دیکھو گے, یہ فضل کے تعلق سے امام ابن کثیر کہتے ہیں فضل کے تعلق سے کہ یہ فضل جو خاص جو ذکر ہے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو انہیں معاف کیا, جو ان پر نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا. اور آپ دیکھو گے قرآن کے اندر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے کا ذکر آتا ہے تو ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. ہاں یہ اللہ کا فضل ہے. تو اللہ کا فلولا فضل اللہ علیکم, اللہ کا فضل نہیں ہوتا تم پر, ہاں, ورحمتہ, اللہ کی رحمت نہیں ہوتی, لکنتم من الخاسرین, تو یقیناً تم ان لوگوں میں ہو جاتے جو نقصان اور خسارے میں. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ تم کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پہاڑ تمہارے اوپر اٹھایا گیا. اب یہ جو آیتیں پڑھنے والا کوئی ہے, کوئی آج کا یہودی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی یہودی ہوگا, تو وہ یہودی کہے گا نہیں نہیں ہمارے اوپر تو نہیں اٹھایا گیا تھا. وہ کیا یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا معلوم ہے؟ کیونکہ یہودیوں کا یہ معاملہ ہے, ان کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنی ہسٹری کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت غرور ہوتا ہے انہیں کہ ہماری ہسٹری یہ ہے, ہم چوزن پیپل ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے. تو یہاں پر یہ ہسٹری جس کے بارے میں انہیں بہت غرور ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ جو ان کو یہ احساس ہوتا ہے, بڑائی کا احساس, غرور اور ایروگنس کا احساس, اپنی بڑائی اور بڑپن بتانے کا احساس. اور کیا ہوتا ہے, یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص کوئی کام کو خود نہیں کیا لیکن اسے برا نہیں سمجھ رہا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ بھی اس میں شریک ہوتا ہے. تو جو پاسٹ کے لوگوں نے کیا وہ چیز کے تعلق سے اگر انہیں احساس نہیں ہے کہ وہ چیز غلط تھی, یہ چیز جو انہوں نے کی ہے غلط تھی, تو پھر کیا ہوگا, وہ بھی اس میں اس گناہ میں شامل ہے. اور آپ دیکھو گے کہ نیشنز میں آپ کمپیئر کرو گے تو خاص ہی خصوصیت دکھائی دیتی ہے. آپ آج کے بھی یہودیوں کو دیکھو گے جو پورا جو اسرائیل کے اوپر کلیم ہے, ان کا کلیم ہے کس بنیاد پر ہے؟ اسرائیل پہ کلیم ہے ہسٹوریکل بنیاد پہ, بولے یہ ہمارا چوزن لینڈ ہے, یہ ہمارا لینڈ ہے, وہ ہسٹری کی بنیاد پر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیکنڈ پرسن سے ان سے خطاب کیا ہے, تم یعنی تمہارے اوپر پہاڑ اٹھایا گیا. حالانکہ یہ لوگ وہاں نہیں تھے جو آج والے ہیں, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے بھی وہاں نہیں تھے جن کے اوپر پہاڑ اٹھایا گیا تھا, لیکن جو ان کے باپ دادا وہاں تھے تو ان سے جو خطاب کیا گیا سیکنڈ پرسن سے خطاب کیا گیا, کیونکہ یہ سیم لائن ان کی کنٹینیو ہو رہی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جیسا میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتایا کہ یہاں پہ ہمیں صرف یہودیوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم سے پہلے والوں کے راستوں پہ چلو گے, شبرن بشبرن و ذراعن بذراع, ایک بالش کے پیچھے دوسرا بالش, ان کے ایک بالش کے پیچھے تمہارا ایک بالش, ان کے ایک ذراع کے پیچھے تمہارا ایک ذراع ہوگا. یہاں تک کہ وہ اگر ایک لیزرڈ کے ہول میں گھس جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے وہیں گھس جاؤ گے. تو یعنی تم ان کے راستے پہ چلو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی. اسی وجہ سے یہاں پہ جو باتیں جو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں اس امت میں بھی آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. اور ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے, کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہو رہا ہے, کہیں ہم تو سخت دل نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کے اتنے سارے معجزے ہمارے سامنے آتے ہیں, میریکل سامنے آتے ہیں, اسلام کے دین حق ہونے کے تعلق سے کتنے ساری باتیں سامنے آتی ہے. تو کہیں اس کے بعد ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے جیسے یہودیوں کا معاملہ تھا کہ اس کے بعد پلٹ رہے, تولیتم من بعد ذالک, اس کے بعد بھی اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ فلاں چیز کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, دوسری چیزوں کو اسوہ اور نمونہ سمجھ رہے ہیں. دیکھو ایک بات سمجھو کہ کوئی شخص اگر دینی حلقوں میں قرآن و سنت کی باتیں سنتا ہے تو اس کو دل پہ اثر محسوس ہوتا ہے, اس کو حقانیت سچائی سمجھ میں آتی ہے. پھر بھی اس کے بعد اگر وہ دوسری چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز کیا ہے, اس کے بارے میں اسے برا کہا گیا ہے. اور پھر بھی اللہ مہلت دیتا ہے, وقت دیتا ہے انسان کو. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا رحم ہے. آیت نمبر 65 پہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور تم جانتے ہو, علمتم تم جانتے ہو, ہاں تم کیا جانتے ہو, الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, کہ جو لوگوں نے حد پار کی, جو حد پار کی سبت کے معاملے میں. سبت, یہ سبت کا کیا معاملہ تھا؟ سبت کا جو معاملہ ہے وہ سبت سیٹرڈے کا معاملہ ہے. کیا معاملہ تھا ان کے لیے؟ شریعت میں یہ تھا کہ سیٹرڈے کے دن انہیں کوئی کام, کوئی بزنس, کوئی لائیولیہوڈ کی چیز نہیں کرنا ہے, ان کے لیے شریعت تھی.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم جانتے ہو وہ لوگ جنہوں نے اس چیز میں حد پار کی، حد تجاوز کی، قلنا لہم کونو قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ بن جاؤ بندر ذلیل و خوار، مطلب ذلیل و خوار، ہیومیلیٹڈ بندر بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سزا انہیں دنیا میں ہی نہ دی۔ تو سبت کے معاملے میں جو لوگوں نے حد پار کی، اور یاد رکھیے جیسا کہ میں نے ابھی سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھی، ابھی پھر سے میں سورہ اعراف کی آیت پڑھنے والا ہوں، تو سورہ بقرہ کے اندر جو چیزیں شارٹ میں دی گئی ہیں، کئی بار وہ ساری باتیں ڈیٹیل میں سورہ اعراف میں آپ کو ملے گی، اور سورہ اعراف میں کچھ چیزیں جو ڈیٹیل میں ہیں اس کی شارٹ، کچھ چیزیں شارٹ میں ہیں، وہ چند چیزیں یہاں سورہ بقرہ میں ملے گی آپ کو، ایسے دونوں، یہ دونوں کنیکشن ہے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو سبت کے معاملے میں یہ آیت آپ کے سامنے ہے، یہ سورہ اعراف کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، یہ ہم مین اس کے ایک پارٹ پہ جاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ دیکھیے آگے، کیونکہ ہم یہ سورہ اعراف پہ پہنچیں گے تو ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں۔ آگے دیکھیے اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جب ان کے پاس ان کی مچھیاں آتی تھی ساتویں دن، شرعن بہت واضح کلیئر سامنے مچھیاں آتی تھی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جو ساتواں جو دن سبت نہیں ہوتا وہ دن مچھیاں آتی نہیں تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس طرح ہم نے ان کا آزمائش لیا، ہاں، کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے جو فسق کرنے والے، فساد، جو حد کو پار کرنے والے لوگ تھے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کا امتحان لیا۔ تو یہاں پہ کیا امتحان تھا کہ جو ساتویں دن جس دن ان کے لیے منع تھا مچھی پکڑنا، کام کرنا، اسی دن مچھیاں اوپر آ رہی، اسی دن۔ اور پھر کیا ہوا، وہ لوگوں نے اس کی کیا چال نکالے، انہوں نے چال یہ نکالے جیسا کہ ہمیں تفسیر میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ کچھ ایسا بیریئر لگا دیتے، تفسیر میں کثیر میں بھی ہے، کچھ بیریئرز لگا دیتے کہ جس سے جب آ جاتی مچھیاں، تو مچھیاں پکڑنا منع ہے نا، تو بولتے اوکے ہم مچھی آج نہیں پکڑیں گے، وہ کچھ بلاکیج کر لیتے تھے، نیٹ وغیرہ لگا کر بلاکیج کر لیتے تھے، مچھیاں بلاک ہو گئی، پھر اگلے دن نکال لیں گے، دن ختم ہونے کے بعد نکال لیں گے۔ اس طرح سے کیا ہے، وہ ان کے دل کو ایسا لگتا کہ ہاں ہم نے سبت کے دن نہیں پکڑا، حالانکہ پکڑے انہوں نے اسی دن، کیونکہ بھلے ہی وہ نکال رہے نہیں انہیں مچھی کو پانی سے، اس کو پکڑنے کا کام تو کر ہی رہے نا، وہ بھلے ہی پانی میں ہی ہے لیکن پانی میں ہی پکڑنے کا کام کر رہے ہیں وہاں پہ نیٹ وغیرہ لگا کر۔ تو یہ اس طرح سے ہیلا، اس کو کہتے ہیں ہیلا بہانا، یعنی ایسے ایکسکیوز کہ بھائی کوئی چیز حرام ہے نا، کوئی بیک ڈور سے کوئی چیز سے کر کے کس طرح سے سیٹنگ کر کے اس معاملے کو حاصل کریں، تو یہ انہوں نے ایسا کام کیا سبت کے معاملے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کیا سزا دی، ان کے لیے یہ معاملہ تھا، اور سورہ اعراف میں دیکھیں گے تو ڈائریکٹ سزا نہیں آئی، ان کو سمجھانے والوں نے سمجھایا، ان میں جو اچھے لوگ تھے جنہوں نے سمجھایا، اور یہاں تک کہ وہ لوگ اڑے رہے، غلط چیز پہ جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی قاعدہ رکھا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ رسول نہ آ جائے۔ تو ان کو سمجھایا گیا اور پھر بھی وہ اڑے رہے، تو اس کے بعد کیا ہوا، کونو قردۃ خاسئین، کہ بن جاؤ بندر، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تو یہ بندر بننے کی سزا انہیں دی گئی ہے، اور جیسے کہ یہاں پر ذکر آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا نکالن۔ نکالن کسے کہتے ہیں، نکالن کسے کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو عبرتناک، ہاں عبرتناک، تو جیسے مثال کے طور پہ نکالن لما بین یدیہا وما خلفہا، جو سامنے والے اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے بھی، وما خلفہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد والوں کے لیے بھی جو ان کے بعد میں آئے، وہ موعظۃ للمتقین، ایک نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے بات ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی سزا آتی ہے کہ انہیں بندر بنایا گیا۔ اور بندر کے تعلق سے تفسیر میں ہم یہ دیکھیں کہ عبداللہ ابن عباس کی ایک تفسیر الضحاک سے ہمیں ملتی ہے، تابعی الضحاک سے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں کی وجہ سے جو بندر بنایا، اور وہ زمین پر صرف 3 دن تک رہے، اور اس کے بعد ان کی موت ہو گئی، اور جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن ابی حاتم نے عبداللہ ابن عباس سے جمع کیا، یہ بھی تفسیر میں کثیر میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں جو بندر بنایا گیا وہ بغیر اولاد دیے ان کا انتقال ہوا، یعنی کوئی کچھ لوگ اس میں تھیوریز بھی بناتے ہیں نا کہ ان کی اولاد ہو کر وہ بندر جو انسان بنے ہوئے بندر تھے ان کی اولاد ایسی ایسی، تو نہیں، ان کا خاتمہ ہو گیا، وہ 3 دن تک رہے، اس کے بعد میں ان کی زندگی نہیں تھی، اور وہ ایک مثال تھی نکالن۔ نکالن کسے کہتے ہیں، عبرت والی بات۔ چلیے نکالن کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ
مثال کے طور پہ فرعون کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالًا آخرت والأولا، اعراب میں مسٹیک ہے یہاں پہ، آخرت والأولا، نکالن، ایک عبرت والی بات، کس کے لیے؟ بعد والے اور پہلے والوں کے لیے، سب کے لیے۔ فرعون کو جو ڈوب کے مرنا ہے، یہ بھی کیا تھا؟ نکالن، یہ ایک عبرت والی بات تھی۔ تو وہاں پہ بھی اس وقت پر آخرت والاولا جو کہا گیا ہے، تو یہاں پہ بھی لما بین یدیہا وما خلفہا، سامنے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، دونوں کے لیے کیا تھا؟ یہ عبرت والی بات۔ تو یہ نہیں یہ گاؤں جس میں یہ بات ہوئی تو باقی گاؤں کے لیے بھی عبرت والی بات تھی کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا، اللہ کی نافرمانی کرنے پر ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کی سزا دنیا میں نہیں بھیجتا، یاد رکھیے، لیکن بعض چیزیں ایک عبرت ناک اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے، اس کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تقوی اختیار کرنے میں اور ان کا تقوی بڑھے۔ ہاں، تو یہ اس میں ہم نے ایک چند تھوڑی سی تفصیل اس بارے میں بھی دیکھ لی۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو، جب بھی یہ اذ آتا ہے نا، یاد رکھیے اذ، تو تفسیر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اذ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک تفسیر میں آتا ہے، تفسیر الماثور میں، کہ وَاذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وَاذْكُرْ، اس میں انڈرسٹوڈ کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے کہا، یعنی اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ نے کہا مطلب یاد کرو، تم اس نصیحت کو، اس معاملے کو، اس واقعے کو یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک بچڑے کو ذبح کرو، بقرہ جو گائے کو ذبح کرو، بقرہ کو، گائے کو ذبح کرو۔ تو قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ یہاں پہ کئی باتیں ملتی ہیں ہمیں۔ سب سے پہلے واقعہ کیا تھا وہ سمجھتے ہیں۔ ہوا یہ تھا، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے، اور میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں اور آگے بتانے والا ہوں۔ ابن ابی حاتم نے عبیدہ سلمانی سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی جو بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ امپورٹنٹ تھا، یعنی اس کے کوئی مطلب نامرد قسم کا تھا، اس کے پاس صرف ایک نیویو تھا اور بہت دولت تھی۔ تو اس کا جو نیویو تھا، جو اس کا نواسہ تھا، اس نے اس کا قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کے جسم کو ایک دوسرے آدمی کے باڈی کے، ایک دوسرے آدمی کے دروازے پہ رکھ دیا۔ اگلے دن کیا ہوا کہ وہ نیویو نے ہی، جس نے قتل کیا تھا، اس نے ہی کہا کہ بدلہ چاہیے، کہاں ہے یہ بدلہ چاہیے، اس کا قتل فلاں نے کیا۔ تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ہتھیاروں کو نکال لیے۔ آلموسٹ قریب بات تھی کہ سول وار تک بات آ گئی تھی، بنی اسرائیل میں اندر کے آپس کی جنگ کی بات تک آ گئی تھی۔ تو ان میں جو وائز لوگ تھے، انہوں نے کہا تم ایک دوسرے کا قتل کیوں کرو گے؟ جب اللہ کے رسول اس وقت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بیچ میں موجود ہے، تو وہ موسیٰ پر کے پاس گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک بچڑے کو ذبح کرو، یعنی گائے کو ذبح کرو۔ اب گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے ایک اور وجہ سے مشکل تھی، کیونکہ گائے کی ایک طرح سے ان کے دلوں میں محبت آ گئی تھی، ایک طرح سے محبت آ گئی تھی، اور گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے ایک مشکل بات اس لیے تھی، کیونکہ جب ذبح کریں گے تو اس کی محبت ختم ہوتی ہے نا، جس کی ذبح کیا جائے اس کی محبت ختم ہوتی ہے، وہ معبود وہ عبادت بھی کر چکے تھے، ہاں، اور وہ سزا بھی نافذ ہو چکی تھی۔ تو اب یہاں پہ گائے کو ذبح کرنے کہا گیا، اور آپ یہ بھی بات دیکھیے کہ ایسے وقت پر جب وہ ضرورت میں تھے، تب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ گائے کو ذبح کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گائے کا جو گوشت ہوگا، وہ گوشت اس مردے پر مارا جائے گا، اس کے جسم پر مارا جائے گا، اور تب جا کر وہ مردہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ فلاں فلاں نے قتل کیا ہے۔ یہ ہونے والا ہے، جیسے ہم آگے پڑھنے والے، آگے یہ آیت آنے والی۔ تو یہ واقعہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا انہوں نے اس بات پر؟ قالوا تتخذون ہزوا، کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پہ وہ لوگوں کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم لوگ جاہل اچھے، اور جاہل ہونا اچھی بات ہے۔ تو نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پر یہ بات ملتی ہے، اور یہ جاہلین جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ مستہزئین کے اپوزٹ میں ہے، کہ انہوں نے جو کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، مطلب جاہلین یعنی اس کے برابر ہے، مستہزئین کو جاہلین کہا گیا ہے، ہاں، کہ جو مذاق اڑانے والوں کو جاہل کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے آپ پوائنٹ؟
سب سے پہلے تو وہ لوگوں کا رد ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاہل اچھے، جاہل ہونا اچھی بات نہیں ہے، نہیں تو موسیٰ علیہ السلام پناہ نہیں مانگتے تھے۔ سیکنڈ، جو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مذاق اڑا رہے ہو، تو مذاق کر رہے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ یعنی جاہل لوگ اس طرح سے مذاق کرتے ہیں دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں مذاق کرنا یہ جاہلوں کا شعار ہے۔ ہوتا کیا آپ سمجھیے، جہاں پہ دین اور شریعت کی بات ہے نا، یہ ایک اسٹریٹجی ہے وہ لوگوں کی، کن کی؟ شیطانی اسٹریٹجی۔ ایسی اسٹریٹجی سمجھیے، اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے نا ان کی کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ کس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں؟ دین کی باتوں کا، شریعت کی باتوں کا۔ دیکھو آپ ایک مثال سے سمجھیے، جو حرام چیز ہے اس کی حرمت کو لوگوں کے ذہنوں میں کم کرنے کے لیے اس کو مذاق کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ارے نہیں میں تو سے مذاق کر رہا تھا، ارے نہیں میں تو سے مذاق کر رہا تھا۔ کوئی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے، جیسے مثال کے طور پہ زنا حرام ہے، بہت بدترین قسم کا حرام ہے، اب لوگ بولتے ہیں دیکھو مذاق کر رہے ہیں، ہاں ہاں یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ ایسے ہی کر کے کئی ساری حرام چیزوں کی ایکسیپٹنس معاشرے میں کریٹ کرتے ہیں مذاق کے ذریعے، مذاق کے ذریعے حرام چیزوں کی ایکسیپٹنس کریٹ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے اوپر جوکس بنائی جاتی ہے، جہنم کی آنکھ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہاں جہنم کے اوپر کتنی ساری جوکس ملتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے نا، جہنم کا جو خوف جو ہونا چاہیے نا دل میں، وہ کہیں کم ہوتا ہے۔ یہ سب جوکس جو لوگ سنتے ہیں بولتے ہیں تو ان کے دلوں میں جہنم کا خوف باقی رہتا ہے کیا؟ ہاں نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کے بارے میں جوک بنا، بولے نہیں میں تو مذاق کر رہا ہوں، تو یہ مذاق کرنا کیا ہے؟ جاہلوں کی بات ہے، یہ اگنورنس کی چیز ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ یاد رکھیے کہ حرام چیزوں کے بارے میں جو کرنا یہ حرام ہے، سوری جو دین اور شریعت کی پابندیاں جن پر ہے، یا شریعت جیسے اذان کا مذاق منافقین اڑاتے تھے، اذان جب پڑھی دی جاتی تو منافقین مذاق اڑاتے تھے، بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ مذاق اڑانے کا ٹاپک نہیں ہو سکتا، یہ حرام چیز ہے، یہ جاہلوں کی چیز ہے، اگنورنس کی چیز ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کی کا طریقہ ہے، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہاں یہ چیز میں بہت احتیاط رکھنا چاہیے، اپنا انٹینا اسٹرانگ رکھیے۔ کوئی دین اور شریعت کی چیز مذاق اڑائے تو فوراً نصیحت کیجیے، روکیے، نہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اور یہ ان کے الفاظ تھے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب سے۔ کیوں؟ اس سے امام ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر السعدی میں انہوں نے عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ رب بکا کیوں کہا، رب بکا، رب بنا کیوں نہیں کہا، ہمارے رب سے آپ دعا کرو، رب بکا کیوں کہا؟ اس سے پتا چلتا ہے ان کا ریلیشن ان کے رب سے کتنا کمزور تھا، ان کا ریلیشن کتنا کمزور تھا، یہ پتا چلتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے قریب تھے اپنے رب کے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی اللہ کی طرف سے ملتی تھی۔ تو ادعو لنا ربک، کہ دعا کرے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ ہمیں بتائے کہ کیا ہے، کون سی گائے ذبح کی جائے، کون سی گائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انہ یقول، انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انہ یقول، یہ غور کریے موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹلی خود نہیں کہہ رہے ہیں، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ایک ایسی گائے ہیں جو لا فارض ولا بکر، یعنی کہ نہ بوڑھی ہے نہ بہت جوان ہے، مطلب کہ نہ بہت اولڈ ہو گئی ہے نہ بہت جوان ہے، لا فارض ولا بکر۔ اور اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العالیہ، سدی، مجاہد، اکرمہ، یہ کئی سارے ہم دیکھتے ہیں تابعین کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بوڑھی بھی نہیں ہے، اور بریڈنگ کی جو ایج ہوتی ہے، جو پیدا کرنے کی ایج ہے، اس سے کم بھی عمر نہ ہو، یعنی نابالغ بھی نہ ہو، ہاں نابالغ بھی نہ ہو، تو اس کے درمیان میں، یعنی کہ جو ایک گائے کے لیے جو سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، جو سب سے اسٹرانگ وہ ہوتی ہے، جب وہ بوڑھی ہو گئی تو تبھی بھی نہیں، جب وہ بچی ہے تبھی بھی نہیں، بلکہ اس کے درمیان کی جو ایج ہے، تو تب اس ایج میں اس کو گائے کو ذبح کیا جائے، یہ کہا گیا۔ اوانم بین ذالک، درمیان میں، ان دونوں کے درمیان میں، یعنی کہ درمیان میں، ان درمیانی عمر ان دونوں کے درمیان میں، فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام پھر سے کہہ رہے ان اللہ یامرکم، آیا تھا اللہ نے حکم دیا ان تذبحوا بقرہ، اب کہہ رہے فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کرو ما تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا گیا کرو، پورا کرو، تاکید کر رہے ہیں تو کرو اب جو پورا جو کرنے کہا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو بول رہے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، تو انہوں نے کہا کہ دعا کرے اپنے رب سے کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کہتا ہے، بے شک وہ کہتا ہے، انہ یقول،
انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے ہو جو صفراء زرد رنگ کی ہو، یلو فاقع لونہا، جو اس کی جو برائٹ کلر ہو، یعنی چمکدار ہو. ہاں، فاقع لونہا یعنی ایک تو یلو کلر کی گائے کم ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک ڈل یلو، گندا یلو، ایسا نہیں، فاقع لونہا وہ بالکل چمکنے والا، خوب اچھا چمکنے والا رنگ ہو. تسر الناظرین، تیسری بات کہ دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت لگے. ہاں، دیکھنے والوں کو اچھی لگے، مطلب دیکھ کر کے بہت اچھی لگے، ایسی ہو گائے. تو ابھی تک کیا آیا تھا؟ اس کی عمر آئی تھی، اور اس کا بھی رنگ آ گیا. رنگ کے اندر کیا آیا؟ صفرا فاقع اللونہا، ہاں، اور چمکدار ہو، اور اس کے بعد تسر الناظرین. اب اس کے بعد کیا کہا؟ اور یہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ غور کریں گے، یہ جو کہہ رہے تھے نا اتتخذون حضوا، کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اب یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں حکم کا، اتنے سوال پوچھ کر کے نا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. اور ایک اور بات ہوتی ہے، جب کوئی چیز نہیں کرنا ہوتا ہے نا تو ایسے ہی بہانے ڈھونڈتے ہیں تاکہ ایکسٹرا باتیں کر کے کسی طرح سے اوائڈ کریں. جیسا ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی بہت زیادہ سوال پوچھ رہا ہے، نہیں کرنے کا ایسا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ بات ہمارے لیے کیوں آئی ہے؟ تاکہ ہم ایسی چیز نہ کریں، ایسی مینٹالٹی، ایسی سوچ نہ رکھیں. ہاں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اللہ سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے کیا ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ ساری گائے ہمیں ایک جیسی دکھ رہی ہے، سب ایک جیسی ہوتی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم یقیناً، ہم انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اللہ چاہے گا تو. ہاں، اللہ کے اوپر ڈال رہے ہیں بات. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، اور یہ میں بات بتا دوں، انا انشاءاللہ لمہتدون کے تحت بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو کہا انشاءاللہ لمہتدون، تو یہ چیز ایک اچھی چیز، جو غلط الفاظ، غلط لوگ غلط نیت سے بول رہے ہیں لیکن بات صحیح بولے، انا انشاءاللہ لمہتدون، تو جو آخر میں وہ کر بھی پائے نا، وہ انہوں نے اپنی زبان سے یہ جو الفاظ کہا، یہ الفاظ کی وجہ سے، جو صحیح الفاظ انہوں نے کہہ دیا، اس الفاظ کی وجہ سے، ان الفاظ کی وجہ سے وہ آخر میں کر بھی پائے، نہیں تو کر ہی نہیں پاتے تھے. یہ بعض تفسیر میں ہمیں بات ملتی ہے، اچھے مشہور مفسرین نے بات کہی ہے، غالباً شاید صدیق حسن خان نے کہی ہے یا کس نے کہا ہے، لیکن یہ ایک کوئی ریلائبل مفسر نے کہا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں، قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیل الحرث. ہاں، لا ذلول، وہ کیا ہو؟ متی، یعنی کہ ذلول کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو ٹرینڈ ہوتی ہے، ٹرینڈ. تثیر الحرث، جو ٹرینڈ نہیں ہو کہ وہ کھیتی کا کام کریں گی. ہاں، تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ کوئی چیز کے اندر پانی پلانے کا جو کام، ہاں، جو کھیتی کو پانی پلانا، کھیتی کو جوتنا، یہ کام کے لیے ٹرینڈ نہ ہو. مسلمتن، پوری مکمل ہو، صحیح سلامت ہو، یعنی یہ سب کام کرنے والی گائے، وہ سب کام کرنے والی کھیتی کی گائے لے کے مت آؤ. ابھی تمہیں جب پوچھا ہے تو اور ڈیٹیل. تو لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ نہ زمین میں کھیتی جوتنے کا کام میں ٹرینڈ ہو، نہ پانی، جو کھیت کو پانی پلانا، جو پانی کا وہ کام ہے اس میں ٹرینڈ ہو. مسلمتن، پوری صحیح سلامت ہو. لا شیۃ فیہا، اس کے اوپر کوئی نشان، کوئی چیز نہ ہو. یعنی ہوتا ہے کام کرنے والی جو گائیں ہوتی ہے تو کام کرتے کرتے اس پہ کوئی نشان آ جاتا ہے، کوئی چیز آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا قالوا الآن جیت بالحق، کہا ابھی آپ صحیح چیز لے کر آئے ہیں، پورا حق لے کر آئے. یہ کیا تھا؟ پہلے سے حق کلیئر تھا. الآن جیتا بالحق، پہلے سے حق واضح تھا ان کے لیے. فذبحوها، انہوں نے ذبح کیا اسے. وما کادوا یفعلون، لیکن قریب تھا کہ وہ نہیں کرتے. مطلب وہ قریب تھا، ایسا تھا کہ وہ نہیں کرتے، یہ تھا معاملہ. لیکن ان کی کیا مجبوری تھی؟ اب یہاں پہ جنگ کے حد تک بات چلی گئی تھی، بنی اسرائیل میں آپس میں جنگ کے حد تک بات چلی گئی تھی، وہ مرڈر کا معاملہ جو جیسا کہ ہمیں ملتا ہے. تو قریب تھا کہ وہ نہیں کرتے، لیکن ان کی ایک طرح سے مجبوری تھی، کیونکہ اب یہ معاملے کو سالو کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط لگا دی کہ گائے کو ذبح کرو. اور وہ گائے ذبح کریں گے، وہ گائے کے گوشت سے اس مردے کو مارا جائے گا، اور پھر وہ مردہ زندہ ہو کے کہے گا. تو یہاں پہ ان کی معاملہ اٹکا ہوا تھا. فذبحوها وما كادوا يفعلون، قریب تھا کہ وہ نہیں کرتے. تو یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ ان کے بہت سارے سوال، اور یہ سوالوں کی وجہ سے یہ چیز ہوئی. اب کیا ہوا معاملہ؟ جب اتنے ساری ڈیٹیلز اس میں آ گئی، تو پھر کیا کریں گے وہ؟
تو ہمیں یہ تفسیر میں ایک روایت ملتی ہے، ابن جریر الطبری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے اس روایت کو، کہ جب یہ ایسا معاملہ ہوا تو تب وہ جا کے ڈھونڈے، اور ڈھونڈنا ان کے لیے بہت مشکل ہوا کہ ایسے ٹائپ کی گائے ملے. ایسے ٹائپ کی گائے ان کو ایک ہی آدمی کے پاس ملی جس کے پاس ایسی گائے تھی، اور اس نے کہا کہ میں شرط پہ بیچوں گا تمہیں یہ گائے کہ تم مجھے اس کی چمڑی بھر کر کے مجھے سونا دو گے، اتنا سونا دوں گے تو اس شرط پہ میں بیچوں گا. یعنی اتنی بڑی قیمت ان کو ادا کرنی پڑی اپنے اتنے سارے سوالوں کو پوچھنے کے لیے. تو انہوں نے وہ بھر کے دیا سونا، ان کو دینا پڑا کیونکہ وہی ڈیل ہوا، وہ ڈیل ہوا، انہیں بھر کے دینا پڑا. اور پھر کیا ہوا وہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے پھر کیا ہوا. تو یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز سے سیکھنے والی بات کیا ہے کہ جو چیز واضح اور کلیئر ہے، اننیسیسری سوال سے بچنا چاہیے ہمیں، اور بہت زیادہ سوالوں سے ہمیں روکا بھی گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 چیزیں جو منع ہے وہ ہے، اس میں سے ایک بہت زیادہ سوال پوچھنا. ایک ہوتا ہے سوال جاننے کے لیے، علم کے لیے، وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے اننیسیسری ایکسٹرا، بس بال کی کھال نکالنا، ویسے سوالوں سے ہمیں بچایا گیا ہے، بچنے کہا گیا ہے. آیت نمبر 72 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جان کا قتل کیا، فَدَّارَاتُمْ، تم نے ایک دوسرے پر جھگڑا، مطلب ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کی، فَدَّارَاتُمْ، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی، مطلب قتل کیا اور پھر یہ کہہ رہے اس نے کیا، وہ کہہ رہے اس نے کیا، فَدَّارَاتُمْ فِيهَا، اس معاملے میں تم نے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ مخرجن یعنی نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو. اب اس کے اوپر ہم تھوڑا غور کریں گے. سب سے پہلے ہم ایک چیز یہ غور کرتے ہیں کہ امام الصادق نے قتلتم نفسا فاداراتم فیہا، ہاں امام الصادق رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے المواہب الربانیہ، المواہب الربانیہ، اس میں انہوں نے ڈسکس کیا، یہ جنہوں نے تفسیر الصادی لکھی ان کی یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو واقعے کی وجہ ہے وہ بعد میں آ رہی ہے، پورا واقعہ پہلے دیا ہوا ہے بچڑے ذبح کرنے کے، گائیں ذبح کرنے کے بارے میں، اور اس کی جو وجہ ہے بعد میں آ رہی ہے 72 نمبر پہ. تو یہ وجہ بعد میں کیوں آ رہی ہے، پہلے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ اس کی حکمت کے تعلق سے جب غور کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس انسیڈنٹ میں جو وہ سوال پوچھے گئے اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ فوکس کریں، اور وہ سوال پوچھنے والے طریقہ کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، کس طرح سے انہوں نے سوال پوچھا، اس کی وجہ بعد میں بتائی گئی ہے. جیسے کہ وجہ سیکنڈری ہے، جیسے کہ وجہ مین بات یہاں نہیں ہے ہمیں سیکھنے کی، ہمیں وہ وجہ اور وہ مین بات پہ فوکس نہیں کرایا گیا، ہمیں مین فوکس کرایا گیا ان کے اس سوالوں پہ فوکس کرایا گیا ہے. اور یہ بات ضمنی طور پہ بعد میں آ رہی ہے، سیکنڈری طور پہ جیسے بعد میں آ رہی ہے. تو یہ بات کو غور کرنے کے لیے اچھا اس میں ایک اور بات غور کریں گے، مخرجم ما کنتم تکتمون، جو یہ مخرجن جو ہے نا، مخرجن، تو یہ کیا ہے، اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مطلب کہ اللہ نکالتا ہے، مطلب اللہ تعالی مخرجن یعنی ظاہر کرتا ہے، ما کنتم تکتمون. یہ جو ما کنتم تکتمون کے ایک پوائنٹ ہے، یہ ماضی استمراری کا صیغہ بولتے ہیں، مطلب کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، جو تم چھپاتے تھے. ہاں سوری، ما کنتم تکتمون میں استمرار ہے، یعنی کہ کنٹینیوس، جو تم چھپاتے تھے، ماضی کا صیغہ، ماضی استمراری. تو اب یہاں پہ جو کنٹینیوس جو تم چھپاتے تھے، ایک انسیڈنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑی بات ہو رہی ہے. اور مخرجن میں بھی ایک انسیڈنٹ کی بات نہیں ہو رہی کہ اللہ اس معاملے میں نکالے گا. ہاں اگر ایسا ہوتا تو مضارع کا صیغہ آتا. یہاں پہ کیا اللہ کنٹینیوسلی ظاہر کرتا تھا جو وہ چھپاتے تھے، اللہ ظاہر کرتا تھا جو وہ چھپاتے تھے. یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں. تو آگے یہ یعنی اعراب القرآن کی آپ اگر دیکھو گے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے. تو آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اذ قتلتم نفسا فاداراتم فیہا، یہ بات پر ہم غور کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر کیا. اب یہ ان کو کہا گیا، کیا کہا گیا، حکم آگے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا کہ مارو اسے، مطلب کسے، جو مردہ ہے، جو مردے کی لاش ہے، جن کا انتقال ہو گیا تو ان کی لاش کو نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہ جو ذبح کیے گائے اس کے حصے سے اسے مارو. اب کس حصے سے مارو، یہ اس کے بارے میں امام ابن کثیر نے ایک بہت انٹرسٹنگ کمنٹ دیا ہے، میں چاہ رہا تھا آپ لوگ خود پڑھو. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس حصے سے مارو، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے.
نہ دین میں نہ مذہب میں نہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا. تو جو چیز اللہ نے واضح نہیں کی ہمیں بھی اسے ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. تو جیسا بعض لوگ اس کے اندر کہتے ہیں اور بہت آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں یہ پاؤں تھا یا یہ ہاتھ تھا یا سوری یہ آگے کا پاؤں تھا یا کیا تھا، تو چھوڑ دو کہ ببعضھا اس کے بعد سے بعض حصے سے اسے اس لاش کو مارو. کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طرح اللہ زندہ کر دے گا، کرتا ہے مردہ کو. اللہ یحیی اللہ الموتى. امام ابن کثیر ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہتے ہیں، اس طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردہ کو. تو قرآن صحیح بخاری سورہ بقرہ میں 5 ایسے واقعات دیے ہوئے جہاں پہ مردے کو زندہ کیا جاتا ہے. ایک تو یاد ہے نا آپ کو کہ نہیں یاد ہے؟ کل ہی پڑھے تھے. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ جتنے یاد ہے وہ چیٹ میں بتائیں. ایک واقعہ تو ہم وہ پڑھ چکے ہیں، باقی میں نیچے سے ریپیٹ کرتا ہوں. ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آنے والا ہے، ہاں، کہ وہ جو پرندوں کو زندہ کیا گیا. ایک شخص جو ایک شہر کے پاس سے گزرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ شہر کیا زندہ ہوگا، تو اس کے زندہ ہونے کی بات ہے. اور ایک جو واقعہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کو زندہ کرنے کی بات ہے. اور ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ مردہ زندہ ہوا. ایک اور پہلا واقعہ جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کل، میں نے نہیں بتایا. دیکھیں چیٹ میں کسی نے جواب دیا نہیں آیا ہے. یہ چیٹ ریسٹرکٹڈ ہے کیا شکیل بھائی؟ آ گیا چلو جواب. ایک سسٹر نے دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گئے تھے انہیں، بالکل صحیح، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے انہیں زندہ کرنے کا واقعہ، ایک واقعہ آلریڈی آ چکا ہے. باقی صحیح جواب مل گیا، کافی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کذالک یحیی اللہ الموتى، یعنی بنی اسرائیل کی کیا عبرت کی بات تھی؟ ان کے لیے عبرت کی بات یہ تھی کہ کس طرح سے مرنے کے بعد ہم زندہ ہونے والے ہیں. جو رب یہاں پہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مردہ شخص کو زندہ کر رہا ہے، ایک معجزہ تھا ان کے لیے. تو ان کے لیے ایک یاد دہانی تھی کہ مرنے کے بعد بھی ہم زندہ ہونے والے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ دکھاتا ہے تمہیں اس کی نشانیاں تاکہ تم عقل استعمال کرو، تاکہ تم سوچو. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تو یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نشانی بتائی. اور تفسیر میں ہمیں ملتا ہے، جو واقعہ میں ابن جریر طبری نے بھی یہ حدیث کو ذکر کیا ہے، کہ وہ آدمی زندہ ہو کر اس نے کہا کہ یہ اس کا جو نیویو ہے اس نے اسے مارا ہے. اس نے واضح کلیئر طور پہ کیا کہ اس نے اسے مارا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیویو کو وراثت ملنے سے روکا گیا. اور اس کے بعد سے یہ قاعدہ رہا کہ جو قاتل ہوتا ہے اس کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملتا، جس کی وراثت میں اسے حق ہے اس کو حق نہیں ملتا. یہ چیز وہاں پہ ذکر ہے. اس کے بعد وہ قاعدہ وہاں پر ان کی شریعت میں آیا. اللہ نوز بیسٹ. تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، اس میں نصیحت تھی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کو گنایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا. تو یہ سب چیز میں احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی، مدت دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا، انہیں معاف کیا، بار بار معاف کیا، بار بار درگزر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنے احسان بھیجے، ہاں، اپنے احسانوں کو جاری رکھا. تو یہ سب ساری چیزیں ذکر ہے. پھر کیا ہوا معلوم ہے؟ آیت نمبر 70 یہ جو بات آئی، آیت نمبر 74 پہ آتے ہیں. ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے. اور دل سخت ہو گئے، یہ جو بات جو ذکر ہے، ہاں، دل جو سخت ہو گئے، یہ آیت نمبر 74 میں. ہاں، دل سخت ہو گئے. تو دل کا تعلق جو ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پیچھے جو بات آئی کہ یوریکم و یوریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل استعمال کرو، سوچو. سوچ کیوں نہیں پا رہا ہے؟ کیونکہ پرابلم ہے، اس کے دل میں پرابلم ہے. وہ کیوں سوچ نہیں پا رہا ہے؟ کیونکہ کیا ہو گیا؟ قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد. فہی کالحجارۃ، اور وہ ہو گئے پتھروں کی طرح. جو دل ہو گئے کس کی طرح؟ پتھر کی طرح. او اشد قسوہ، نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت. پتھر کی طرح ہو گئے، اس سے بھی زیادہ سخت. اس کے اندر ایک آیت ہم دیکھتے ہیں قرآن کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا، الم یعنی للذین آمنوا، کہ اب بھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا ہے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل ڈر پڑے اللہ کے ذکر سے. مطلب دل کانپ اٹھے، دل میں ڈر آ جائے اللہ کے ذکر سے. وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا اس سے. ولا تکونوا کالذین، تم لوگ ان کی طرح مت بنو. ولا یکونوا، انہیں نہیں چاہیے کہ وہ ایسے بنے.
کالذین اوتوا الکتاب من قبل، جنہیں کتاب تم سے پہلے دی گئی، فطال علیہم الامد، ان کی مدت لمبی ہو گئی، فقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو طال علیہم الامد یعنی جو مدت لمبی ہو گئی، یعنی کہ نافرمانی پہ کنٹینیوس چل رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سارے فاسق ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ سوچو اتنے سارے معجزے دیکھ رہے ہیں، مردہ انسان زندہ ہو رہا ہے ان کے سامنے، جہاں جا رہے تھے تو بادل ان کے ساتھ تھے، بادل ان کا سایہ تھا، اللہ تعالیٰ نے من اور سلوا دیا، اللہ تعالیٰ نے پانی جو چشمے کی طور پہ پھوٹ کر کے نکلا لاٹھی مارنے پر وہ دیکھا، فرعون اور اس کی قوم کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، دیکھ کر کے آئے تھے، اتنے سارے معجزے دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنی نافرمانی کی روش کنٹینیو رکھ رہے ہیں، گناہوں کی طرف ان کا دل مائل ہے، موقع ملا تو گائے کی عبادت کرنے لگے، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، سوال پوچھا جا رہا ہے، عمل کرنے کہا جا رہا ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا مطلب کیا ریئل پرابلم تھا، ان کے دل ہو گئے تھے سخت۔ اور سخت کیسے ہوتے ہیں دل؟ جب اس طرح سے ایک انسان نافرمانی کرتا ہے، ہم وہ حدیث دیکھ چکے ہیں کہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا کالا نقطہ، ہوتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ زنگ ہے۔ اور زنگ کے بعد کا سٹیج کیا ہے؟ زنگ آنا یہ ایک چیز ہے، اس سے بدتر ہم نے کال دیکھا ہے کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ کہ دل سخت ہو جائے، اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ کہ دل پہ مہر لگ جائے، پھر اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ کہ دل مردہ ہو جائے۔ تو کئی ساری چیزیں، دل پہ تالا لگ جائے، دل مردہ ہو جائے، تو دل کے الگ الگ حال ہم دیکھتے ہیں۔ تو ان کے دلوں سے کنیکٹڈ تھا معاملہ، یہ معاملہ دلوں سے کنیکٹڈ تھا۔ تو دل کیسے ہو گئے؟ کل ہجارہ پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اب یہ جو او اشد قسوہ ہے نا، او اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی زیادہ، تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے انہوں نے کچھ مثالوں کے ذریعے بتایا، اس میں دو الگ الگ کامنٹریز ہیں، ہاں دو الگ الگ کامنٹریز ہیں۔ او اشد قسوہ، اچھا او اشد قسوہ جو ہے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دو تفسیر ہے، عربی اسکالرز کے اندر دو تفسیریں ملتی ہیں، او اشد قسوہ، او یا، یہ یا کا مطلب کیا ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ یا کا مطلب ہے اور، اینڈ، اور کے معنی میں کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے اور اس سے بھی زیادہ سخت، ہاں جیسے مثال کے طور پہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، فرما برداری مت کرو ان میں، آثمن یعنی کہ گنہگار اور کفر کرنے والے۔ تو یہ او جو ہے یا کفر کرنے والا نہیں اور کفر کرنے والا، یہ ایک ترجمہ ہوا، اور ایک اور یہ عذرن او نذرا، کہ عذر کو کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یا اور نصیحت کے لیے، تو او تو بولے او یہ اور کے معنی میں ہے۔ لیکن ایک اور میننگ جو بہت اچھی کنونسنگ ہے، جو سیکنڈ تفسیر میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ چیز کیا ہے کہ یہ اس سینس میں ہے کہ بلکہ پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، پتھر کی طرح ہو گئے اور جو ہے بلکہ کے معنی میں۔ اب یہ چیز زیادہ مضبوط دکھ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ کیا دے رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے مثال دی ہے کہ خشیت اللہ او اشد خشیہ، کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں جیسے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہیں اس سے بھی زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مثال کیا ہے؟ او اشد خشیہ، اور ایسی اور مثالیں بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ اچھا ایک اور بات اس میں جو ہمیں دیکھنا چاہیے، پتھر کی طرح، پتھر کی طرح، تو میں نے یہ او اشد قسوہ کے ایک اور ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے انہیں بھیجا، یونس علیہ السلام کو، 1,00,000 لوگوں کے پاس، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو او کیا کس معنی میں ہے؟ بلکہ اس کے بھی اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ بات اور زیادہ سٹرونگ دکھ رہی ہے، اللہ عالم۔ آگے ایک اور چیز وہ کہہ رہے ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ پتھر جو ذکر ہے، پتھر، تو بعض لوگوں نے تفسیر میں یہ کہا ہے کہ یہ مثال کے طور پر ہے، پتھر سے بھی ذرا مثال کی دی گئی مثال، تو وہ کہتے نہیں، امام ابن کثیر کہتے نہیں، پتھر کی بات جو ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو سالڈ چیزیں ہوتی ہے، زندہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر بھی ایک شعور کی چیز ملتی ہے، شعور ملتا ہے۔ یہ بات کو سمجھیے، دیکھیے ہمارا یہ ماننا ہے نا کہ کچھ چیزیں ہیں جیسے پتھر، ابھی پتھر میں جان تو نہیں ہے لیکن ان میں بھی شعور کا ایک درجہ ہے، شعور کا ایک درجہ ہے، اور اس کے کئی سارے دلائل ہیں۔
جیسے مثال کے طور پہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے کہ ہم نے امانت کو، آسمانوں کو، پہاڑوں، زمین کو، پہاڑ کو سامنے پیش کیا اور سب نے انکار کر دیا. یہ آیت میں نے کل ٹرانسلیشن میں بتایا تھا، کل یا پرسوں. تو سب نے انکار کر دیا. اب یعنی کہ آسمانوں کے پاس اتنا تو شعور تھا، اتنا زمین کے پاس شعور تھا، پہاڑ کے پاس اتنا شعور تھا کہ انہوں نے انکار کیا. تو شعور کا ایک درجہ، ایک ٹائپ کا شعور ان میں بھی ہوتا ہے، یہ چیزوں میں بھی. اور اس کی ایک اور مثال یہ ہے، تو سبح لہ السماوات والسماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے. ہاں، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور والنجم والشجر یسجدان، کہ جو ستارے ہیں اور جو پیڑ ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے آگے. ہاں، یہ سب کیا دلیل دے رہے ہیں کہ یہ ایسی ان اینیمیٹ چیزیں بھی جو ہوتی ہے، جو عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا اس کے نا فیلنگ نہیں ہے، تو نہیں، اس کے اندر بھی ایک ٹائپ کی فیلنگ ہوتی ہے. یہ کیوں کہی جا رہی ہے بات، یہ کیونکہ پتھروں کی مثال ہے نا، تو پتھروں میں بھی فیلنگ ہوتی ہے، یہ بات ذکر کر رہے ہیں. ہاں، تو جیسے مثال کے طور پہ ایک اور مثال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا، تم دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے. تو انہیں اس میں بھی ایک طرح کی فیلنگ ہے. اور چمڑیاں قیامت کے دن بات کرے گی، ہاں، اور کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں، چمڑی کہے گی، چمڑی، کہ اللہ نے ہمیں بات کرنے کی، انتقنا اللہ، کہ ہمیں اللہ نے ہمیں صلاحیت دی، اللہ نے ہمیں بات کرنے لگایا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں بھی شعور کا ایک لیول ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم یہاں پہ جی رہے ہیں نا، اب یہ پرسپشن چینج ہوتا ہے نا کائنات میں، ہم انسانوں کا پرسپشن چینج ہوتا ہے. ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، پھر وہ بن گئے پتھر کی طرح، او اشد قسوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. بلکہ والا ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. فإن من الحجارۃ، کیونکہ پتھروں میں سے بھی یقیناً، لما یتفجر منہ الانہار، یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں سے نہریں نکلتی ہے. ہاں، اب چشمے والی بات تو ابھی آئی ہے نا، پتھر کو مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا ہے. ایک میں نے درمیان میں ابھی کچھ دن پہلے ایک میں نے رپورٹ پڑھا تھا کہ کچھ بہت اینشنٹ سٹونز ملے، اور وہ جو سٹونز کے اندر اس کو پھاڑ کے دیکھے تو اس میں بہت اینشنٹ پانی، اس زمانے کا بہت پرانا پانی ملا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، جو ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو جب پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، اس میں سے پانی ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈوب جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے. ہاں، جو گرتے ہیں تو یہبطوا من خشیۃ اللہ، وہ ڈوب جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز کے تعلق سے جو تم کرتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. تو یہاں پر ہم نے یہ پڑھے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہمارے دلوں میں سختی نہ آئے، ہمارے دل اللہ کے دین کی طرف سامنے پگھل جائے، ہمیشہ پگھلے ہوئے ہوں، اللہ کے حکم کے آگے ہم سرنڈرڈ رہیں. اللہ کا ذکر آئے تو ہمارے دلوں میں وہ کانپ رہے، ہم اللہ کے سامنے اپنے دلوں کو سخت نہ بننے دیں، سخت نہ بننے دیں. اس کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. دل ہمارے نرم ہو اللہ کے سامنے، اللہ کے حکموں کے سامنے، اللہ کے لیے رونا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں میں کیسے کروں گا، نہیں، اپنے آپ کو نرم بناؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آیت نمبر 75 میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور ان میں سے ایک گروہ جو اللہ کا کلام سنتا. ایک منٹ، افتطمعون، کیا تم یہ امید رکھتے ہو. اب یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے، اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے. اب تک جو بات ہو رہی تھی ڈائریکٹ وہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی تھی، کافی آیتوں سے بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں. کیا تم یہ امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تم لوگوں پر، مطلب تم پر ایمان لے آئیں گے، جو تم بات، جو پیغام ان کے سامنے رکھ رہے ہو اس پر ایمان لے آئیں گے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور ان میں سے ایک گروہ سنتا اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر وہ اسے بدل دیتے اس کے بعد بھی کہ وہ اس کو سمجھ لیتے، مطلب سمجھنے کے باوجود بدل دیتے. وہم یعلمون، اور جانتے ہوئے. مطلب ایک ہوتا ہے اللہ کا کلام سنا، بائی مسٹیک لکھنے میں کچھ مسٹیک آ گئی،
وہ بات نہیں ہو رہی ہے. وہم یعلمون, جانتے ہوئے وہ لوگ کیا کرتے تھے, اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے. اور یہ لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ اس طرح سے کرتے تھے, یسمعون کلام اللہ, اور سمجھنے کے باوجود کیا کر دیتے, اسے بدل دیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی. اب یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے, اور یہاں پہ کیا تھا کہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کے قبیلے والوں کو بہت امید تھی, اور مسلمانوں کو بھی عام طور پہ امید تھی کہ یہ یہودی اہل کتاب میں سے ہیں, ان کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہے, انہوں نے نبیوں کا معاملہ سلسلہ دیکھا ہے, رسالت کا ٹاپک یہ لوگ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, یہ لوگ اور آسانی سے سمجھ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ہسٹری بتائی کہ دیکھو ان کی ایسا 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 معاملہ, ان کی ہسٹری یہ ہے. ان کی ہسٹری کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سبت کے معاملے میں وائیولیشن کیا. ایک مردے کو جب زندہ کیا گیا تھا تو بھی وہ لوگوں نے وہ دیکھ کر کے ان کے دل کس طرح سے سخت ہو گئے. کس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا, سوال پوچھ رہے ہیں, کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کی سامنے آئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب کے بعد میں کہ کیا تم امید کر رہے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات کو قبول کر لیں گے؟ جب ان میں سے ایسا بھی معاملہ تھا, اور سب سے ورسٹ چیز اب آ رہی ہے, ذکر ہو رہی ہے, وہ کیا کہ وہ اللہ کے کلام کو سن کر کے یحرفونہ, اس کو بدل دیتے, من بعد ما عقلوہ, سمجھنے کے باوجود اور جانتے ہوئے, سمجھنے کے باوجود اور جانتے ہوئے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ سب سے ورسٹ چیز ان کی یہاں پہ ذکر ہے. تو ہمارا ٹائم تو ہو گیا فنش, اور ہم نے آج الحمدللہ آیت نمبر 75 ہم پہنچے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے کل. میں نے یہ سوچا ہوں کہ ہم ایک سوالوں کے لیے ٹائم لمٹ رکھیں. ٹائم لمٹ یہ رکھیں گے کہ 3:15 پہ میں سوال جواب فنش کروں گا انشاءاللہ. 11 منٹ ابھی ہے, اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کا کوئز ہوگا. اور میرا مشورہ شکیل بھائی سے, میں ان کو دے نہیں پایا تھا ڈائریکٹلی, کہ اگر یہ سوال و جواب آج کے ہی دن کے تعلق سے ہو جاتے نا, ابھی تو چلو جو ہو گیا وہ آپ لوگ کریے, لیکن فیوچر کا اگر ایسا ہو جاتا کچھ والنٹیئرس کے ساتھ, اگر کہ آپ سیم ڈے جو میں پڑھا رہا ہوں وہی پوچھ لیتے تو اور اچھا ہو جاتا, لیکن پھر آپ لوگ جو بہتر کر سکتے ہیں. چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں. شکیل بھائی ادھر شاید سنائی دے رہے ہیں آپ کو, شکیل بھائی کسی کو نہیں سنائی دے رہے نا؟ جی I'm here زید بھائی. ہاں بسم اللہ. سوال یہ ہے, سب سے پہلا والا سوال, اور کیو این اے پہ سے ہی ہم سوال لیں گے. کسی نے تراویح کے معاملے سے سوال پوچھا ہے زید بھائی, تو لے لیتے ہیں کیا؟ کلاس میں لیتے ہیں. جی کیا شرک کسی نے پوچھا ہے کہ کیا شرک کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب امام کی شرک والے ہو تو کیا وطر نماز بھی ان کی طرح پڑھنا پڑتا ہے؟ یہ سب نماز سے تعلق سے. شرک کرنے والوں کی کیا دعا قبول ہوتی ہے؟ تو ہاں, شرک کرنے والوں کی بھی کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے. جیسے ابلیس جو کفر کرنے والا تھا, اللہ کا انکار کیا تھا, اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون, مجھے پناہ دے دو قیامت کے دن تک کی. تو اللہ نے کہا انک من المنذرین, اللہ نے اس کی دعا قبول کی, کہا کہ تم ان میں سے ہو جنہیں پناہ دی گئی. اور جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جو مکہ کے مشرک جب وہ سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور جب وہ ساحل پہ آ جاتے تو پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے. تو وہ شرک کرنے والے لوگ تھے, لیکن جب سمندر میں آتے تو اللہ انہیں بچا لیتا, تو ان کی بھی بعض دعائیں قبول ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں ملتا ہے. اور لیکن جو یہ سوال ہے نا, وہ یہ سوال ہے کہ کچھ مسلمانوں میں ایسے مسلمان ہیں جن کے شرکی عقیدے ہیں, تو وہ شرکی عقیدے والے مسلمان ہیں, یعنی لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں, تو ان کے پیچھے یہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ ٹاپک الگ ٹاپک ہو گیا. لیکن شارٹ میں اگر میں صرف یہ بتا دوں کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر واضح طور پہ اوپن شرک کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے, مطلب یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں ہوتی, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن پڑھنا نہیں چاہیے. اور یہ چیز سے انہوں نے روکا, اور جنرلی جو سعودی کمیٹی, سینئر کمیٹی آف اسکالرز, ان کا بھی یہ کہنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں کافر سمجھ رہے ہیں, یہ نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں, ان کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اور کئی سارے اور جو مسلمانوں والے معاملات ان کے اندر ہوں گے, لیکن جو نماز ایک ایسی عبادت ہے تو اس کے اندر جہاں اوپن شرک کر رہے ہیں وہاں اس سے بچنا چاہیے. اللہ نوز بیسٹ. آگے جی زید بھائی, I had gone for دوہر نا, تو اگر کوئی سوال میں پڑھ لوں اور وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ تو مجھے امیڈیٹلی روک دے, ورنہ we will only take the
ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامن پیپل یہودی کو کیسے پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے؟ کیونکہ تورات تو علماء نے بدل دی. تو ہر آدمی چاہے کامن ہو یا اسپیشل ہو، سب کے لیے معاملہ ہے کہ اس کو معلوم پڑا یا نہیں معلوم پڑا، حق اس کے لیے واضح ہوا یا نہیں ہوا. تو شریعت تو وہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر روشنی تو ہے، لیکن جو کھول کے دیکھے گا اس کو دکھے گا. اور جو چیز جیسے فار ایگزامپل کوئی یہودی کے جو کوئی کامن شخص ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ وہ کتاب ابھی موجود اوریجنل فارم میں نہیں ہے، تو جب شکیل بھائی جب میں کوئی سوال جواب دے رہا ہوں نا تب آپ مت ہٹایا کرو تاکہ وہ میرے سامنے رہے سوال. ہاں اوکے، تو یہاں پہ یہ سوال ہے کہ وہ کامن آدمی کو ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہی نہیں پڑا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا. اور کوئی اس کے پادری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہودی پادری کے ساتھ، کوئی ربائی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ریئلی نہیں معلوم پڑا، تو جو اس کو معلوم پڑا جب معلوم پڑا، کوئی بزرگ عمر میں جا کے معلوم پڑا اس نے تب قبول کیا، ہو سکتا ہے نہیں کیا، ہو سکتا ہے نہیں کہ اللہ کے پاس گیا اسے وہ کہے گا اللہ مجھے نہیں معلوم پڑا. تو اللہ بہتر جانتا ہے، سب کے حالات کو بہتر جانتا ہے، اور جو ان کو پتا ہے اسی حساب سے ان کا فیصلہ ہوگا. اور یہ چیز میں ڈیٹیل میں ڈے بیفور یسٹرڈے میں نے ایکسپلین کیا ہے. اگر آپ لاسٹ کے سوالوں میں سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ لوگوں کا کیا ہوگا جنہیں پتا نہیں چلا. ہاں میں وہ ایکسپلین نہیں کرتا ہوں. جی یہودی و نصارہ سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، وہ کھلا دشمن ہے. تو یہ تو نان مسلم کہتے ہیں، تو انسانیت کے اگینسٹ میں، ہیومینٹی کے اگینسٹ میں. دیکھیے یہاں پہ یہود و نصارہ سے جو دوستی کی بات آیت آنے والی ہے سورہ آل عمران میں ہم پہنچیں گے وہاں آنے والی ہے، تو ان سے دوستی کے اندر وہاں پہ اولیاء لفظ ہے، اصدقاء لفظ نہیں ہے. اولیاء، اولیاء کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی قریبی دوست اور محافظ، پروٹیکٹر. تو آپ اگر جاننا چاہتے ہیں اس ٹاپک پر کیا صحیح بات ہے، سورہ ممتحنہ پڑھیے، سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں کے تعلق سے جو تم سے تمہارے دین کے لیے نہیں لڑتے، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے باہر کرتے. ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کرنے سے اللہ نے نہیں روکا ہے. اور تقسطوا الیہم، یا ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اس سے اللہ نے نہیں روکا. تو اللہ تعالیٰ نے کس کے تعلق سے روکا ہے؟ جو تمہیں تمہارے دین کے تعلق سے لڑتے ہیں، تمہیں گھروں سے باہر کر دیتے ہیں، ایسے واضح اوپن دشمن ہیں، ان کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا خاص اچھے تعلقات کرنا اللہ نے روکا ہے. اب جہاں تک یہ سوال ہے نارمل جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ کیا ہماری دوستی پہچان وغیرہ ہو سکتی ہے؟ تو ہاں ہو سکتی ہے. جیسے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں آیا کہ جو تمہیں تمہارے دین کے لیے لڑتے نہیں ہیں، تمہیں گھروں سے باہر نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک سے اللہ نے نہیں روکا ہمیں. اور پڑوسی ہو تو پڑوسی میں کہا نہیں گیا کہ صرف مومن پڑوسی کے حق ہے، پڑوسی مسلم ہو غیر مسلم ہو دونوں کے حق ہے. رشتہ دار مسلم ہو نان مسلم ہو وہ دونوں کے حق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسما رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ میری والدہ نان مسلم ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ وہ صلہ رحمی کروں، تو اصلی امی اور مدد چاہیے تھی ان کی والدہ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام سلی ام کی، ہاں کہو کرو، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو. تو رشتہ داری ہو، پڑوسی ہو، اور پڑوسی کے اندر سورہ نساء سورہ 36 میں آتا ہے ایسے پڑوسی جو قریب، ایسے پڑوسی جو انجان، دونوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ نہیں کہا گیا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، سارے لوگوں کے ساتھ. یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، سارے انسانوں کے ساتھ. کوئی اگر عورت گزر رہی ہے تو مسلم ہو غیر مسلم ہو تو یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں کو کہا گیا اپنی نظروں کو نیچی کر لو، یعنی ریسپیکٹفل بیہیویئر بتایا گیا. اور آپ یہ چیز دیکھو گے جو عام طور پہ سارے نان مسلمز کے ساتھ ہے. اب ایک درجہ ہے جو خاص ان کے لیے نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اولیاء کا درجہ، کہ بہت ہی قریبی دوست اور محافظ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں کے بدلے میں ان کو مت لو، مومنوں کو لو. تو یہ اسپیشل رائٹ ہے. اب جیسے آپ دیکھو گے انڈیا کے اندر جو یہاں کا سٹیزن ہے اس کو کچھ اسپیشل رائٹس ملتے ہیں، ہر کنٹری کے سٹیزنز کو کچھ اسپیشل رائٹ ملتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے انسانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، نہیں، سارے انسانوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، لیکن ہمارے سٹیزنز کے لیے ہمارے لیے اسپیشل رائٹس ہیں. تو اس میں کیا غلط ہے؟ یہ کوئی چیز کوئی نہیں روک سکتا. اور سب مذہبوں میں دیکھو گے ہر مذہب میں اپنے فالوورز کے لیے کچھ اسپیشل رائٹس ہوتے ہیں. میں نے اس کے اوپر پورا ایک پریزنٹیشن دیا ہے. جی ہیلو. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اللہ نے سنڈے کو کام کرنے کے لیے یہودی کو کیوں منع کیا؟ سیٹرڈے کو کام کرنے سے کیوں منع کیا تھا؟ جی تو یہ شریعت تھی ان کی، اور یہ شریعت میں اللہ بہتر جانتا ہے. یاد رکھیے جو شریعت ہوتی ہے اس زمانے کی ضرورت اور نیڈ کے حساب سے ہوگی، ان کی تربیت کے لیے ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر اگر مان لو کوئی کہے آپ کو کہ آپ ابھی ٹھنڈا مت کھاؤ، یا کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ اس کو کہتے ہیں کہ تم میٹھا مت کھاؤ، تو وہ اس کی نیڈ کے حساب سے ہے.
تو یہ ہم جانتے ہیں کہ جو اس زمانے کے یہودیوں کی جو نیڈ تھی، جو ان کے لیے ضروری تھا، اس حساب سے ان کو شریعت دی گئی، اور جو شریعت ان کے لیے بہتر ہے. یاد رکھیے اللہ علم والا ہے. اللہ یعلم من خلق، کیا وہ جو بنایا وہ نہیں جانے گا؟ جس نے ہمیں بنایا کیا وہ نہیں جانے گا؟ تو کوئی چیز کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کے اندر یہ ماننا یقین ہے کہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، البر ہے، اچھا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے، اور جو اللہ نے شریعت دی وہ ہمارے بھلے کے لیے دی، اور حکمت اس کی سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے. جی جزاک اللہ خیر. جاہل اور ان پڑھ میں کیا فرق ہے دین کے حساب سے؟ دیکھیے، ان پڑھ وہ ہوتا ہے جس کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے، نہ اسے لکھنے آتا ہے پڑھنے آتا ہے، اس کو ان پڑھ بولتے ہیں. اب کوئی ان پڑھ شخص ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جس کو بہت دین کا علم ہے، وہ جاہل نہیں ہے دینی اعتبار سے. ہاں، اور کوئی شخص ہے جو پڑھنا لکھنا تو آتا ہے لیکن زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے، کون ہے اس کا رب، یہاں کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے والے ہو، کیا تمہارا زندگی کا مقصد ہے، کون ہے تمہارا بنانے والا، نہیں جانتا ہے. تو پھر وہ شخص کیا ہے، بھلے ہی پڑھنا لکھنا آ رہا ہے لیکن وہ جاہل ہے. تو دونوں چیزوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے، دونوں سیم نہیں ہے. ہاں، کوئی ان پڑھ ہے لیکن جاہل نہیں ہے، کوئی جاہل ہے ان پڑھ ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی جاہل بھی ان پڑھ بھی ہے، جاہل بھی ان پڑھ بھی، ایسا بھی ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے یا جبریل علیہ السلام کی بات پہنچاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے ناموں میں سے نام ہے کہ کلام اللہ، نہیں، شاید کلام اللہ، یا کنفرم کریں. تو موسیٰ علیہ السلام کے میریکلز میں سے یہ ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور طور پہاڑ پر وہ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرتے. لیکن جبریل وحی لاتے تھے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی ملی اس کے اندر کیا کیا چیزیں انکلوڈڈ ہے. یہ ایک سوال پینڈنگ رہے گا. جی لے لیجیے، میں لکھ لیے. ہاں، میں نوٹ کر کے کاپی پیسٹ کر رہا ہوں. جی کہہ رہی. جزاک اللہ خیر. وہ ایسا کیوں یہودی ایسا کیوں کرتے تھے اپنی آنکھوں سے اتنے میریکلز دیکھنے کے باوجود بھی؟ یہی بات ہے نا کہ جب انسان کے دل میں گناہ سے اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے نا، بات سمجھیے آپ لوگ، بات شروعات ہوتی ہے وہ کالے نقطے سے ہی شروع ہوتی ہے کہ جب آدمی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کا ایک اٹریکشن ہوتا ہے، پھر وہ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، تو وہ حق کو دیکھتے ہوئے انکار کرتا ہے، حق کو دیکھتے ہوئے پہچانتے ہوئے ریجیکٹ کرتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ گناہوں کی وجہ سے اس کا دل ویسا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دل جو ہے اس کا انکار کرتا ہے. آپ دیکھو گے کہ ابھی جو ہم یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، جو سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں ہم نے جو پڑھا، ہاں، جو سٹارٹنگ میں پڑھے آپ نے، وہ چیز وہاں پر کیسے میچ ہو رہی ہے، کیسے وہ دل کے حال کے بارے میں بتایا گیا کہ دل کا کیسا حال ہو جاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم ہو جاتا ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے جو آگے ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ دل سخت کا معاملہ آیا ہے ہمارے سامنے، کیسے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو یہ گناہوں کی وجہ سے مین ہوتا ہے. مین انسان وہاں پہ کمزور ہوتا ہے. وہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کفر نہیں ہے گناہ، لیکن کفر تک پہنچاتے ہیں اسے آہستہ آہستہ. یہ ایک ایک فیلئر جو ہوتا ہے، وہ ایک ایک فیلئر اس کو کاؤنٹ ہو رہا ہے اور اس کو ایک دن کفر کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، آدمی کے دل میں اٹریکشن رہتا ہے وہ ساری. یہ ایک چیز جو ہم سمجھ سکتے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. زید بھائی، ایک بھائی ہے، ان کا نام سوپنیل ہے، ان نے سوال پوچھا ہے کہ ڈفرنس بٹوین توحید، تقوی، توبہ، توکل کے بارے میں بتایا. تو وہ ابھی تو آپ بتا سکتے، تو مجھے نہیں پتا کہ اتنا ٹائم مل سکتا ہے، لیکن ان کو گائیڈ کر دے تھوڑا سا. دیکھیے، توحید اللہ کی وحدانیت کو مینٹین رکھنا، وننس کو مینٹین رکھنا، یعنی کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں. ذات یعنی اس کے پرسن میں کوئی سیکنڈ گاڈ نہیں ہے، اس کی صفات میں یعنی اس کی جو کوالٹیز ہے وہ صرف اسی کی ہے، اور عبادت میں ورشپ، عبادت صرف اسی کی ہوگی، پوجا اپاسنا صرف اسی کی ہوگی. یہ ہوگی توحید، مینٹین رکھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تقویٰ اس کا ڈر، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اویئرنس کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، مجھے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو تقویٰ یہ اویئرنس ہے. کوئی مانتا ہے ایک گاڈ ہے لیکن اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے کہ وہ پرہیزگاری، اس کے اندر جو ڈر آنا چاہیے جس کی وجہ سے احساس ہو وہ نیکیوں میں آگے بڑھے، اس تقوی کی وجہ سے، گناہوں سے بچے تقوی کی وجہ سے. تو تقویٰ یہ ہو گیا. توبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ریپینٹ کرنا، معافی مانگنا، اور ٹوٹل ٹرانسفارمیشن. توبہ صرف یہ نہیں معافی کر کے کرو غلط کام. تو ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جانتے وہ اس چیز پہ واپس نہیں جاتے. مطلب ایک ایسے ریزولوشن کے ساتھ
معافی مانگنا اللہ سے کہ اللہ میں اس راستے کو چھوڑتا ہوں، میں پھر اب اس پہ واپس نہیں جاؤں گا، اس مقصد سے، اس نیت سے اللہ کی طرف واپس پلٹنا. اور توکل کیا ہے؟ ٹرسٹ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا، مطلب اپنے ذریعے اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پہ کرو، اللہ پہ چھوڑنا. جی جزاک اللہ خیر. یہ جو میں نے لمٹ بتایا تھا 315. اوکے، قرآن کی تفسیر. اچھا میں کوئکلی کچھ سوال جسٹ شارٹ 2-3 کی پڑھ لیتا ہوں. قرآن کی آسان تفسیر کے لیے میں نے ایک ویڈیو ہے میری قرآن کی ٹرانسلیشن کے اوپر، آپ وہ چھوٹی ویڈیو دیکھ لیجئے انشاءاللہ. مردہ کو زندہ کرنے کی 5 پھر سے بتائیے، تو 5 آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن یہ اس کے اندر صحیح سورہ بقرہ کی آیت نمبر پر یہ آیت نمبر 73 کے کامنٹری میں صحیح یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 73 کی کامنٹری میں دیکھیں گے تو 5 مثالیں جو سورہ بقرہ کی سے 5 مثالیں ہیں، اور بھی بہت ہے قرآن میں. اوکے، سبت کے واقعے سے کیا یہ مطلب ہے کہ جب ہم کسی کو روک نہ پائیں تو ہمیں بھی سزا ہوگی کیونکہ ہم چاہ کر بھی نہیں روک سکے؟ نہیں، اگر آپ سورہ اعراف پڑھیں گے تو 3 پارٹس میں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے بنی اسرائیل. ایک وہ جو غلط کام کر رہے تھے ان کو لوگ روک رہے تھے، دوسرے وہ جو روکنے والے، اور تیسرے جو روک کر کے پھر بعد میں خاموش ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان لوگوں کو بچایا جنہوں نے ینہون عن السوء، برائی سے روکا. تو جو لوگوں نے روکا وہ سب بچ گئے، جو لوگ روکنے والے وہ بچ گئے. ایسا نہیں کہ سامنے والا مانے گا تو ہی ہم بچیں گے. تو روکنے والے بچ گئے اس کے اندر، یعنی کہ باقی 2 کیٹیگری جنہوں نے روکا تھا، ایک تو کنٹینیوس روک رہے تھے اور دوسرا جو روک کے آخر میں پھر رک گئے تھے، یعنی انہوں نے بھی روکا تھا ایک وقت پر پھر رک گئے تھے. تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے یہ ویو پریزنٹ کیا، یہی اسٹرانگ ویو ہے کہ یہ 2 بچ گئے اور ایک گروہ وہ سزا میں نافذ ہو گیا. جی نیکسٹ یہ 70,000 لوگ، ہاں آیت نمبر 54 کی کامنٹری میں 70,000 لوگ مارے گئے. جی ہاں یہ اسرائیلی روایت ہے اور میں نے بھی پڑھا، اور بائبل میں 3000. یس، تو دونوں کے دونوں اوتھینٹک نہیں ہے. اسرائیلی روایات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے بیان کرو کوئی حرج نہیں، یعنی بنی اسرائیل سے بیان کرو کوئی حرج نہیں. اس سے کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری حدیث ہے یہ. اس سے مطلب یہ کہ جو چیز اسرائیلیات قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں تو وہ بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ایز اسرائیلی روایات بتا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں. لیکن وہ قطعی یعنی کنفرمڈ علم نہیں ہے، وہ یعنی شور علم نہیں ہے. اور بائبل کے اندر جو 3,000 ہے تو بائبل بھی تو چینج ہے، آج بائبل کے چینج ہونے کے کتنے سارے پروفس ہیں موجود. تو دونوں کے دونوں جب کنفرم سورسز نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ 70,000 تھا یا 3,000 تھا یا کیا تھا فگر، ہمیں نہیں پتا کتنے لوگوں کا قتل ہوا. جی یہ شاہ رخ حسین کا میں نے سوال کا جواب دیا. اوکے، کیا ہم اپنے سے خود سلام کر سکتے ہیں غیر مسلم کو؟ اختلاف ہے اس میں، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دلائل جمع کر کے بتائے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام سورہ 19 ورس 47 دلیل ابراہیم السلام نے اپنے والد کو کہا سلام علیکم، اور کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر خود بھی کر سکتے ہیں، وہ سلام کرے تو جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے علماء میں. اور دلائل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو میں نے الگ طور پہ کبھی اور بیان کیا ہے دوسری کسی ویڈیو میں. کیا جب وہ سلام کیے تو ہم جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، بلکہ جواب تو دینا ہوگا. جی اور اس کے اندر بھی اختلاف ہے لیکن اسٹرانگ بات یہ دے سکتے ہیں، اللہ نوز بیسٹ. ٹھیک ہے، جیسے یہودی لوگ خوش فہمی میں رہتے تھے تو یہودیوں کی خوش فہمی کا ذکر آیت نمبر 80 میں آنے والا ہے کل، تو میں کل وہ پڑھوں گا انشاءاللہ. اوکے، محمد جناگڑی کی تفسیر آ رہی ہے اردو میں تو وہ ریفر کر رہے ہیں آپ؟ ہاں محمد جناگڑی کی تفسیر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، احسن البیان کے اندر جو دیا ہوا ہے تو وہاں دیکھ سکتے ہیں. احسن البیان انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اچھی تفسیر ہے یہ، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہیں پر ہم آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں. مطلب میرے طرف سے کلاس اینڈ ہوتی ہے، شکیل بھائی بھی کوئز لیں گے. جزاک اللہ خیر، آپ لوگ کوئز میں شریک رہا کریں ہاں، اور پارٹیسپیٹ کیا کریں. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جسٹ تھوڑا سا ویٹ کرے، لیٹ می جسٹ ڈو سم تھنگ. ایک پریپریشن کرنی ہوتی ہے کوئز کے اسٹارٹ کرنے سے پہلے، وہی کر رہے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ.